बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुँचे। हस्बे मामूल दिल की अथाह गहराइयों से, गले से नहीं, आपकी सेहत, सलामती, इज्जत, रिज़्क और तस्कीन कल्बो नज़र की ढेरों दुआएं। आज सोमवार की सुबह और मैं आपसे मुखातब। सबसे पहले मैं मौजू लूँगा, इंतहाई सेंसिटिव है, पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए सेंसिटिव है, PTI की सियासत के लिए सेंसिटिव है, इमरान खान की रिहाई और अदम रिहाई के लिए सेंसिटिव है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के हवाले से भी वो सेंसिटिव, ये कोई मुबालगा नहीं मैं कर रहा नाज़रीन इकराम, चूँकि बड़ा हसास वक्त है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि दुश्मन कमज़ोर हो चुका है। मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि अब आसिम मुनीर वो आसिम मुनीर नहीं रहा, अब वो आ गया है अपने आसपास रेत की दीवारें खड़ी करने वाले दायरे के अंदर पहुँच गया है। और जब इंसान को ये कुछ करना पड़े जो कुछ वो कर रहा है, ये फ़ौज के अंदर देखे वो क्या किया है उसने, कभी फ़ौज के अंदर ऐसे नहीं हुआ था। ये कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ कोई फरिश्तगी पाई जाती है, लेकिन इतनी बेहयाई भी नहीं थी, इतना नंगापन भी नहीं था जिस नंगेपन और बेहयाई पे जनरल आसिम मुनीर उतरा है अपने ही अदारे के पास। अपने अदारे नहीं, यानी फौज जो कि अदारा है उसे तबाह बर्बाद करने पे वो उतरा हुआ। और बाकी देख रहे हैं, सब जनरल्स भी देख रहे हैं, ब्रिगेडियर्स भी देख रहे हैं, कर्नल भी देख रहे हैं। जवानों का तो शायद इसकी तरफ इतना ध्यान ना हो, लेकिन जो कमीशन ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं कि आसिम मुनीर फौज के साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो चुप है। और मैं आपको बताता चला रहा हूँ नाज़रीन इकराम कि ये कमज़ोर हो चुका है। जब कमज़ोर हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसके जाने का वक्त आ चुका है। और अगर जाने का वक्त आ चुका है तो फिर इसका, चले कह लीजिए बेनिफिट किसे होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए PTI को, PTI के उन वर्कर्स को जो हज़ारों की तादाद में आज भी जेलों में बैठे हुए, उन लीडर्स को जो 3 साल से, 3.25 साल से वो जेलों में पड़े हैं नाज़रीन। कोई पुरसान हाल नहीं उनका, फ़ायदा उन्हें पहुंचना चाहिए ना। अब ये फ़ायदा लूटने की कोशिश कर रहा है कोई और वो कौन है? वो है मौलवी फजलुर रहमान। जी जनाब, बड़े हैरान आप होते होंगे, बहुत सादा लोग हैं कि मौलवी परना 650 का बन के आके खलो जाता है, और तुमने ये किया और तुमने ये किया। तो आज उसने क्या कहा है, एक सवाल किया है, क्या बातें ने जी मौलवी दियाँ, क्या शैतानत है, क्या झूठ है, क्या फरेब है और क्या बेहयाई है। दूसरे लफ्जों में क्यों कहा नाज़रीन इकराम मैंने ये कि आप यकीन जाने के ऐसे भी लोग कर लेते हैं। मुझे हैरानी होती है नाज़रीन इकराम, ऐसा ना कर पाने की वजह से मैंने ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े नुकसान किए हैं। जिन्हें नुकसान कहते हैं मैं उसे अपना फ़ायदा कहता हूँ। वो भी वक्त गुजर गया होता, अब भी गुजर गया है, अब भी गुजर रहा। मौलवी, इसने यही सवाल किया है ना उनसे कि इस मुल्क की हालत किसने ख़राब की है, क्या ये मौलाना फजलुर रहमान ने की है? जी मौलवी फजलुर रहमान, ये आपने की है। आप इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बने जब इमरान खान को बाहर निकालने का फैसला हुआ था। और कोई जानता हो या ना जानता हो कि कितनी गहरी इंटरनेशनल ये साजिश थी, मौलवी फजलुर रहमान आप जानते हो। ये मेरा ईमान है, मेरा तजर्बाती ईमान है, मेरा विजदानी ईमान है कि आप अच्छी तरह जानते थे और आज भी जानते हो कितनी गहरी साजिश थी। और साजिश क्यों थी ये भी आपको मालूम है। आपके अपने स्यापे अपनी जगह, आपको डीजल कहा, शायद कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। ये सल और ये साड़ और ये वैर, ये विदकरा, ये जहम आपका अपनी जगह। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ये मौलवी फजलुर रहमान, आपको पता है कि बड़ी गहरी साजिश हुई। और साजिश क्यों हुई? इसलिए कि वो कहीं झुकता नहीं, वो कहीं ठिठरता नहीं, किसी को देखकर उसके माथे पे पसीना नहीं आता, वो इजी लेता है। और जहां भी इस्लाम की बात आती है वो कुछ कह जाता है कि बस चुप कर जाए। इमाम अहमद बिन हंबल के कदमों पे खड़ा होकर बात करते हुए महसूस होता है। करबला में नक्श पाए मौला हुसैन पे खड़ा दिखाई देता है वो, आलमगीर सतह पर भी और मुल्क की सतह पर भी। ये मौलवी फजलुर रहमान, आपको भी इल्म है अच्छी तरह। क्या आपको इल्म नहीं? अगर मुझे इल्म है और मैं समझूं कि मौलवी फजलुर रहमान को इल्म नहीं,
تو بس میں تو پھر بس پھر تو جوہلا کی پہلی صف میں میرا شمار ہو گیا نا. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا نہیں. کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ جنرل باجوہ نے پریشرائز کیا کہ تسلیم کر لو، اسرائیل کو بہت فائدے پہنچے گی؟ کیا آپ کو یہ علم نہیں مولوی فضل الرحمان کہ یہ کہنا جب پوچھا جائے کہ کیا آپ تو کہتے ہو نا، دیکھو نا افغانستان کے طالبان جو کہ آپ نے پالے ہوئے نا، ہاں ایسی کوئی بات نہیں، آج میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ آج وہ مظلوم ہیں، آپ کا مجھے پتا نہیں کہ آپ کہاں کھڑے. تو جب پوچھا گیا کہ اگر افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے آپ سے ہوائی یا زمینی کوئی منطقہ کوئی اسپیس مانگی گئی تو آپ دیں گے؟ اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. مولوی فضل الرحمان تمہیں پتا ہے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا مطلب کیا تھا اور کہاں کہاں جا کر یہ زہر آلود جملے سماج سے ٹکرائے ہیں اور وہاں ریئیکشن کیا ہوا ہے. اور جو ریئیکشن ہوا ہے تو یہاں انہوں نے شروع کر دی، چونکہ فوج کے ذریعے امریکہ کرواتا ہے سب کچھ. میں بتا چکا ہوں ناظرین کرام کہ جب کوئی بریگیڈیئر ہوتا ہے پتہ کر لینا، اسے بھیجا جاتا ہے جس کی پروموشن ہونی ہو امریکہ. بات سمجھ لیں کہ جس طرح انجن کی اوور ہالنگ کے لیے مکینک اسے باہر نکالتا نا، بچوں کو کہا چلو چھوٹے کڈو بار، پھر دیکھتے سنگل لگا ہوا ڈیزل سے بھرا ہوا فضول قسم کا انجن باہر آتا ہے، پھر اسے کھولتے ہیں، پھر خرادیے کے پاس بھیجتے ہیں، کچھ کروانا ہو، کوئی چیز نئی ڈالنی ہو، کوئی رنگ پسٹن وہ دیکھتے ہیں، پھر کر کے صاف اسے اوور ہال کر کے اسے اندر رکھ دیتے ہیں. اس طرح اوور ہالنگ کے لیے یہ بریگیڈیئر جس نے میجر جنرل بننا ہوتا ہے اسے بھیج دیا جاتا ہے وہاں امریکہ میں. پھر امریکن لسٹ پر ہوتے ہیں. جنرل گل حمید کا جملہ آپ کو یاد ہے، جائیے وہ دیکھ لیجیے، جا کر گوگل کر کے دیکھ لیجیے، اس پہ چلے جائیے، آپ یوٹیوب پہ کلک کیجیے. وہ صاف کہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف پاکستان کے اندر امریکن ریکمنڈیشن اور سبز جھنڈی دکھائے بغیر کسی کی جرت ہے یہاں، کسی کی جسارت ہے یہاں کہ کوئی آ کر متمکن ہو جائے آرمی چیف کے منصب پر؟ نہیں. فوج کے ذریعے پاکستان کو قبضے میں رکھا، فوج کے ذریعے وزرائے اعظم کی حکومتیں الٹائی جاتی ہیں، انہیں پھانسیاں دلوائی جاتی ہیں، انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ناظرین کرام آپ کیا کرتے ہیں؟ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان قبول نہیں، اسے محروم کرنا ہے اقتدار سے، تو پھر سب سے زیادہ استعمال کون ہوا؟ شاپر کی طرح. میں اور بھی کچھ کہتا کس طرح، شاپر کی طرح چلیے جس میں آلو ٹماٹر مرچیں بھنڈی ڈالتے ہیں یا چاول دال کوئی شاید نمک مرچ ڈالتے ہیں، شاپر ہے. شاپر کی طرح استعمال ہوئے مولوی فضل الرحمان. آپ پی ڈی ایم بنائے گی، آپ کو اس کا سربراہ بنایا گیا، آپ نے انٹرنیشنل سازش کا حصہ اور آئی ایس آئی کی سازش کا حصہ بن کر عمران خان کو اقتدار سے محروم کروایا. اب کوئی اس کے علاوہ سوال آپ نے ان سے کیا ہے، پاکستانی فوج سے کیا ہے، عاصم منیر سے کیا ہے، وہ تو آپ کو جواب نہیں دے گا. اب چاہیے وہ بیمار بندر آئے نا، میں کیوں جواب دوں، دے رہا ہوں، لیکن وہ بیمار بندر کیا نام ہے اس کا، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ اپنا مدکوک چہرہ لے کر اب آئے نا، جواب دے فضل الرحمان کو، بتائے کہ ہاں آپ سازش کا حصہ بنے تھے مولوی صاحب، آپ سے ہم نے کام لیا تھا، آپ نے عمران خان کو نکالا، اور جب سے عمران خان کو نکالا ہے یہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں مولوی فضل الرحمان آپ کا پورا حصہ ہے. یہ وہ گناہ ہے جو دھل نہیں سکتا، نہ یہاں نہ آخرت میں دھلے گا. 26 کروڑ عوام کی زندگیاں برباد کر کے مولوی رکھ دی آپ نے، اور اب آپ آگے پرنا رکھ کے اور مدرسوں کے وہ اکٹھے کر کے اور بھاشن دینا شروع کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ عمران خان اس لیے مقبول ہے کہ وہ فوج کے خلاف، اس نے سمجھا دیا ہے کہ آپ کے مسائل کی جڑ یہ فوج ہے. اب مولوی فضل الرحمان آپ کا خیال ہے کہ آپ ویسی زبان استعمال کر کے، ویسے جملے استعمال کر کے، ابھی میں نہیں کہتا کہ آپ انہیں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس کے بھی امکانات ہیں، احتمال ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو گالیاں پڑھوانا کوئی معمولی بات ہے. گالیاں پڑھوانا ان کا مقصد ہے اگر حل ہو کہ چلو یار مولوی نے چک چکا کے ذرا بنا سوال کے پیش کرو، میرا مقصود صرف اس سوال کا جواب دینا تھا. جی اس ملک کی تباہی، اس کی سماجی، اداراتی، معاشی، اخلاقی، جس سیکٹر میں اس کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، مولوی اس میں تمہارا بڑا اغلب حصہ ہے. اور اگر فضل الرحمان آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ عوام، پاکستانی عوام، چونکہ پاکستانی عوام 95% عمران خان کو اپنے دلوں کے اندر
چھپائے ہوئے ہے، پلکوں میں بٹھایا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں روز اترنے والی نمی میں اس کی تصویریں ہوتی ہیں عمران خان کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ یہ زبان ڈھائی چٹاک کا یہ لتھڑا ادھر ادھر پھرا کر یہ 95% عوام کو اچک لے جاؤ گے، مقبول ہو جاؤ گے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کو بھی منظور نہیں، اور عوام تو بہت بہت باشعور ہو چکی ہے. عمران کے ذریعے اللہ نے شعور کے دروازے کھول دیے ہیں عوام پر. ناظرین اکرام، آپ یقین جانے کہ مبالغہ نہیں کر رہا، صبح کا وقت ہے، صبح کا رب گواہ، وہ تو رب ہے، رب کائنات ہے، اس کے نزدیک تو صبح و شام کی کوئی تفریق ہی نہیں، سب اس کی مخلوق ہے. جا رنگیا تیرے رنگ رنگ، یہ تو اس کے رنگ ہیں. لیکن اس سے گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اسلام آباد ملنے گیا ایک دوست کو ہوٹل کے اندر، تو وہ شاور لینے کے لیے اندر گیا، تو اتنی دیر کو آ گیا وہ چائے لے کر. تو اس سے میں نے پوچھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے؟ میں پوچھتا ہوں، میں نہیں جانے دیتا. میں انسان کی شکل اپنے دماغ میں بٹھاتا ہوں، بھلے میں کسی سے سگریٹ لوں اسے بھی سلام کرتا ہوں، تاکہ آئندہ جب بھی میں اس کے پاس ہوں مجھے پہچان لے. انسان ہے ہم نا، اگرچہ یہ ایک وقتی راہ گیری کا راستہ ہے کہ رک کر آپ سگریٹ لیتے ہیں، السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ، اور ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس وقت ہو اکیلا بیٹھے. تو اسی میں نے کہا، جب اس نے سیاست پر زبان کھولی، میں کوئی زیادہ کوئی متاثر ہونے والا اتنی جلدی شخص نہیں، نہ میں مبالغہ آرا، نہ میں ایکسائٹڈ ہوتا ہوں چھوٹی سی بات پہ. مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے ورطہ حیرت میں گم کر کے رکھ دیا ویٹر نے. میں نے کہا یار یہ صرف تمہیں پتا ہے یا باقی بھی تیرے گاؤں؟ اس نے کہا جی مجھے کم پتا ہے، میرے گاؤں کا ہر بچہ ہر نوجوان مجھ سے بہتر گفتگو کرتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کسے کہتے ہیں، یہ پٹیشن کیا ہوتی ہے، یہ مقدمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر کہاں آتا ہے، پھر اپیل کیا ہوتی. یہاں سے لے کر سیاست تک، سیاست سے لے کر ہمیں سارے پارلیمانی امور تک، انٹرنیشنل پالیٹکس تک وہ تو سمجھا کے رکھ دیا ہے عمران خان نے. ہم تو اس کا یہی احسان نہیں دے سکتے. تو ناظرین کرام، اگر مولوی فضل الرحمان کا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی 5 7 10 20 تقریریں اور کر کے تو عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا. ہاں ایک چیز ہے خوف کی، اس کی وجہ یہ کہ ان کے پلے کچھ نہیں. مجھے کہنے دیجیے، یہ جو قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ بیچارے بھائی ایک بندہ ہے، وہ اندھا ہے، تو آپ اسے کیا توقع کریں گے؟ ایک بندے کو فالج ہوا ہوا، آپ اسے کو اٹھ کے فٹ بال کھیل، وہ کھیل سکتا ہے؟ نہیں کھیل سکتا. اسی طرح یہ جو قیادت ہے یہ سیاسی قیادت نہیں ناظرین اکرام، سیاست تجربہ مانگتی ہے، تجربہ کوئی نہیں. انہیں بس پتا ہے مولوی نے گالیاں کڑی ہیں، یہ مولوی نے فون کر کے مبارک دے، جی کمال کرتا جی مولانا صاحب، آپ نے کمال کر، جی جی مولانا صاحب، جی جی کوئی شرف بار یابی بخشے، کب حاضر ہوں آپ کے در دولت پر، آپ کی قدم بوسی کے لیے، آپ کی دست بوسی کے لیے. یہ تو اس طرح کا مال ہے بیچارہ. اور جیسے میں نے کہا شمع بناسپتی کے 18 کلو والے خالی وہ چبے کھڑبے ٹین ہے، یہ کنستر ہے، یہ تو پہنچ جائے گا مولوی کے پاس. اور مولوی کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا تھا. دیکھو خاموش رہتا، غزہ میں لوگوں کا خون بہ رہا ہے، بچوں کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں، مولوی نہیں بولا. حزب اللہ پہ قیامت ڈھا دی ہے، مولوی نہیں بولا. فلسطینیوں کے حق میں جلوس نکالنا یہاں جرم ہے، مولوی نے نہیں کہا ہم نکالیں گے. نہیں، نو 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 نو. میں اکثر ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ یار کسی کے ضمیر اور دل کے بارے میں مجھے حکم یا فتویٰ صادر کرنے کی کوئی میرا خیال نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جس مقام پر مولوی پہنچا ہوا ہے یہ وحی و تنزیل کے معاملے کو مانتا ہی نہیں. یہ اتنا ایول جینیس کا، یہ شاید اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی بگ بینگ کے نتیجے میں دنیا وجود میں آئی ہے اور خود ہی اپنے قوانین وضع کر کے، خود ہی اپنے وضع کردہ قوانین پہ یہ مادہ چل رہا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے. ادروائز بندے کو خوف خدا ہو تو وہ تو نہیں بنتا جو مولوی فضل الرحمان. لہذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے مولوی فضل الرحمان سے. عامت الناس کو بھی میرا پیغام ہے اور پی ٹی آئی کی اس قیادت کو بھی جو موجود ہے جیسی تیسی بھی ہے. اور یہی پیغام میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کر کے محترمہ علیمہ خان تک بھی پہنچا دیا. پہنچاتا رہوں گا، مجھے ڈر خوف کسی کا نہیں ہے نا. میں کسی کی چگلی نہیں لگاتا، میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا. میں جنرلی بات کرتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حق میں ہے، یہ حق میں ہے، ساتھ دلیل دیتا ہوں، عمل بھی ہو رہا ہے اس پر. ناظرین کرام،
جب میں کہوں کہ آئیے اب ذرا ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھ لیں تو آپ یقین جانیے کہ یہی وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جو اس وقت اس جنگ کے آس پاس گھوم رہی ہے، جو مسلط کر رکھی ہے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر۔ اسی کے تاثرات سے پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی کے امکانات جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے مت آگے بڑھ جایا کیجیے۔ جب میں بات کرنا شروع کروں امریکہ اور ایران کی جنگ پر، دیکھیے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل اس وقت ISPR کے زیر تحت چل رہے ہیں، اور یا پھر کچھ پہ زرداری کا اثر چلتا ہے اور کچھ پہ نواز فیملی کا اثر چلتا ہے۔ انہیں لوگ ایویں دیکھنا نہیں چھوڑ گئے ہوئے، زیرو کر کے رکھ دی ہے ان کی ویورشپ عوام نے، آپ نے بائیکاٹ کر کے۔ اب یہ چل کیسے رہے ہیں؟ چل رہے ہیں صرف اشتہارات پہ، یعنی آپ کے اور میرے جیبوں سے نکلا ہوا سرمایہ وہ سارے کا سارا کسی اور جگہ پہ لگنے کی بجائے وہ دیا جا رہا ہے ان ٹی وی چینلز کے مالکان کو۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے منہ کا باجا ہے یا باجے ہیں۔ جس طرح یہ ماؤتھ آرگن کوئی ماہر اس میں سے کوئی ساز، کوئی نغمہ، کوئی دھن نکالتا ہے، جو ساز، جو نغمہ، جو دھن ISPR، شریف فیملی اور زرداری، ان سے آپ کو وہی سننے میں ملے گی۔ اب ایک جنگ کے بارے میں ایک ڈس انفارمیشن جو انہوں نے پھیلانی شروع کی ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عاصم منیر اور 47 نمبر گدھے بیمار بکری شہباز شریف کو جو حفت اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا ان کا مرال کیسا ہائی جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا ان کی گالیں پھٹ جائیں گی اور خون کے فوارے چھوٹ پڑیں گے خوشی سے، جو خون جہاں مجتمع ہو چکا تھا۔ یہ جاہل لوگ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا، معاملت کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو دلائل اور براہین سامنے رکھ کے بتاتا چلا رہا تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا، اور پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا تھا، اور میں تو قلم پکڑ کے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ ناظرین کرام، وہ قلم نہ ابھی تک وجود میں آیا ہے اور نہ وہ قلم بن پائے گا جس پر اس معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ وہ تو MOU تھا، وہ تو گفتگو کرنے کے لیے کچھ سبجیکٹس تھے کہ ہم ان پر گفتگو کریں۔ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو پھر اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہے۔ ایک خبر آج چل رہی ہے کہ جناب پاکستان نے پھر جو ہے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد مذاکرات کا ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو جس کا آغاز پاکستان میں ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجیے گا۔ ہوا یوں ہے کہ شہباز شریف نے فون کیا ہے، اور کال کس سے ملائی ہے؟ مسعود پزشکیان سے نہیں، وزیر خارجہ عباس اراغچی سے۔ اور کہا کیا ہے وہ بازاری انداز میں کہ جناب دیکھیں جنگ اچھی نہیں ہوتی، آپ ایسے کریں، مذاکرات کی طرف آئیں، ہماری خدمات وہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اچھا، یہی ایک سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں ناظرین کرام، دیانتداری سے سوچیں، اور میں بتا دوں گا آپ کو جادوئی عمل سے۔ یہ جادو وادو کوئی نہیں ہے، یہ درست قیافہ ہے۔ سوال میرا یہ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ کے درمیان جو ثالثی کا رول ادا کر رہا تھا، یہ کوئی امپارشل ثالث ہے، غیر جانبدار ثالث ہے؟ آپ کا جواب یقیناً یہ ہے نہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عاصم منیر اور یہ 47 نمبر گدھا شہباز شریف، یہ دونوں گماشتے ہیں۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، یہ قربانی کے بکرے ہیں، لیلے ہیں، اونٹ ہیں، سانڈ ہیں۔ جس طرح قربانی کے جانور کو چھری کے نیچے دینے سے پہلے اسے کھلایا جاتا ہے اچھا، پلایا جاتا ہے اچھا، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے، اس کا ماتھا چوما جاتا ہے، اس کی کمر تھپ تھپائی جاتی ہے، لیکن بالآخر اسے چھری کے نیچے دے دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں، پچھلے جس دن یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا، اس جنگ پہ گفتگو میں نے شروع کر دی، اور جب یہاں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہوگا کیا۔ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ یہ گماشتے ہیں، یہ پپٹس ہیں، یہ دلال ہیں نیتن یاہو کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے، معاف کیجئے گا سخت الفاظ سے، یہ سخت کوئی نہیں، ایجنٹ ہے نا، ایجنٹ کو دلال ہی کہتے ہیں نا، تو یہ دلال ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے، مجھے علم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی قیادت کو علم نہیں، یا پہلے علم نہیں تھا؟ علم تھا۔ کیا گزری ہوگی ان پر کہ جب عباس اراغچی اپنے وفد کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں سرینا، اسی دن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسی دن انہوں نے سعودی عربیہ میں اپنی ایئر فورس بھیج دی ہے، اور اعلان بھی کر دیا ہے۔ 4 دن پہلے کیوں نہیں بھیج دی، یا 10 دن بعد بھی بھیج دیتے؟ نہیں، یعنی ایران کو
ان کا خیال تھا کہ پریشرائز ہوگا ایران کہ بھئی سمجھوتا کر لو، یا تو ایٹمی طاقت ہے ابھی انہوں نے نہ لے سعودی عربیت. تو اگر آپ کو علم ہے تو کیا انہیں علم نہیں؟ انہیں علم ہے. اب آئیے اس بات چیت کی طرف. انہوں نے کہا بازاری انداز میں کہ جناب آ جائیں، پھر ایک دفعہ آ جائیں. ادھر سے جواب پتہ کیا آیا ہے؟ مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم تیار ہیں. اور کیا کہتے وہ وزادار لوگ ہیں، فارسی اللسان ہے، وہ ویسے ہی زبان بھی میٹھی، لہجہ بھی میٹھا، اور لوگ بھی وہ سمجھدار، متحمل مزاج، سفارتی اداب کے انتہائی ماہر، مشاق. انہوں نے کہا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، یعنی مشروط ہے. اب پہلی شرط جو انہوں نے انہیں کہی، انڈرلائن کریں ناظرین اکرام، پہلی شرط یہ کہ آبنہ ہرمز کا سٹیٹس وہی ہوگا جو سٹیٹس ہے، کیونکہ یہ ایم او یو میں طے ہو گیا تھا. اور میں ایم او یو کی شق نمبر 5 آپ کو پڑھ کر بھی سنا چکا ہوں، اور اس کی تشریح، توجیہ اور تعبیر کر کے بھی بتا چکا، جس میں امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں آبنہ ہرمز کے ساتھ. ایران جانے، لیکن وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ذرا مشورہ کر لے، جیسے بھی کرنا ہے. اس نے کہا کہ آبنہ ہرمز کا سٹیٹس تسلیم کرنا پڑے گا امریکہ کو. دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا چونکہ ایم او یو میں طے پایا تھا کہ ہمارے منجمد اثاثے ڈی فریز کریں گے، پہلے ہمارے اثاثے ڈی فریز کریں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ رہی بات جوہری پروگرام کی، تو جوہری پروگرام اپنے کے بارے میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے. ہم اپنا موقف اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ان کے سامنے رکھ دیں گے. ابھی بیان بازی بند کریں، پہلے ماحول پیدا کریں مذاکرات کا. اچھا، یہ تو کوڑا سا جواب مل گیا، اس کی تشریح مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود تشریح اس کی کر سکتے ہیں کہ سیدھا سادہ جواب ہے، جاؤ جا کے گھر بیٹھو آرام دے نال. اور آج کیا ہے، اسرائیل میں کوئی 10 سے لے کر 15 تک وہ بڑے بڑے ٹینکر طیارے جنہوں نے لاکھوں لیٹر پیٹرول بھرا ہوتا ہے اپنے پیٹ میں، اور وہ جنگی جہازوں کو فضا کے اندر ہی وہ ان کی ری فیولنگ کرتے ہیں، وہ اسرائیل میں آ کر اتر گئے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر 15 ہوں، 10 سے لے کر 15 ہوں، تو کتنے طیارے ہیں جو حملے کے لیے تیار ہیں ایران پر. حالانکہ ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں کہ ان کا کوئی طیارہ واپس نہیں. یہ دیکھیں نا جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں امریکہ فضائی حملے نہیں کر رہا؟ وہ اس لیے کہ قریب کی رینج کے اتنے میزائل ہیں کہ ایک طیارے میں اسے 100 میزائل بھی مارنا پڑے. اگر مجھے پتا ہے تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے یہ امریکہ کو نہیں پتا، علم ہے اسے. لیکن اسے دبانے کے لیے، اسے ڈرانے کے لیے، اسے دھمکانے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے، اسے خوف زدہ کرنے کے لیے جو ناکام رہے گا ٹرمپ، یہ خوف کی فضا پیدا کر رہا. میں جی فوج بھیج دوں گا. کہاں بھیجو گے؟ بھیج کے تو دیکھ ذرا، ایک بھی واپس نہیں جائے گا. آپ کو علم ہے کہ آج بھی 14 تابوت واپس گئے ہیں امریکہ میں. پوری امریکن قوم اس کے خلاف ہے، اپنی پارٹی خلاف ہے، ڈیموکریٹس خلاف ہیں، سارے کالم نگار خلاف ہیں، عوام خلاف ہیں. 80% عوام اس جنگ کے خلاف ہے جو چھیڑ رکھی ہے اس نے ایران کے خلاف. اس وقت جب کہ میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، کچھ 4 گھنٹے پہلے تک جب دیکھ رہا تھا تو حرق پہ حملے کر رہا ہے امریکہ. ہر طرف دھماکوں کی آوازیں آ رہی، آگ لگی ہوئی ہے، دھول اڑ رہی ہے، اور ایرانی میزائل بھی وہ بھی اپنے اہداف اور نشانوں پر سیدھے جا رہے. یعنی پورا جنگ کا ماحول ہے ناظرین اکرام. بندر عباس پہ امریکہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، میزائل مار رہا ہے، ڈرونز مار رہا ہے، کشم پہ، خوزستان پہ. یعنی پورا جنگ کا ایک ماحول ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. اور یہ جنہوں نے اپنے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے، جہاں مصالحت کی ضرورت ہے، اگر مصالحت کی طرف نہ بڑھے تو ملک ٹوٹ جائے گا، ملک ڈوب جائے گا. وہاں انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور سیدھا گولی اور بندوق کا منہ عوام کی طرف کیا ہوا ہے. یہاں کوئی ریکنسلیشن کا کوئی سوچ بھی نہیں رہے جی، اور صلح کروانے جا رہے ہیں. وہاں سے مل گیا ٹھینکا سا سیدھا سا جواب. اور جنگ اس وقت زوروں پر ہے. ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پہ زبردست حملہ کیا ہے امریکہ نے، پل بھی اڑا کر رکھ دیے ہیں اور اپنا بھی نقصان کروایا ہے. یعنی پوری جنگ لگی ہوئی ہے ادھر، اور یہ عوام کو لولی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اندازہ کر لیجیے. اور آپ کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا میڈیا نہیں، یہ ISPR کا، یہ سارے کے سارے جو ہے چینل، یہ سارے بکے ہوئے، اس قابل ہی نہیں ہے، ان پہ اعتبار ہی کسی کا کوئی نہیں رہا. لیکن دیکھیے نا، بیٹھے ہوئے جی پاکستان کو پھر اللہ موقع دے دے گا. دیکھیں وہ بندر بیٹھے ہوئے اوپر تجزیہ کرنے. جی وہ بات ہو گئی ہے جی، وہ عراقی ایران مان گیا ہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں. یہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے. شرائط جو 3 رکھی ہے انہوں نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ناظرین. یہ اپنی حفت مٹانے کے لیے، یہ جو بےعزتی ان کے پلے پڑی ہے ان میں کوئی کمی اور تخفیف کرنے کے لیے. میں نے کل کے ولاگ میں کہا ہے کہ دیکھیے گا ابھی ٹرمپ، امکانات یہ ہے اگر نہ ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا. ابھی کہے گا نہیں جنگ نہیں اچھی ہوتی، یہ مذاکرات ہی اچھے ہوتے ہیں، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. ایک نہیں 1000 دفعہ مذاکرات کر لے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ناظرین اکرام. اس تجکن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہاں کیا ہو سکتا ہے، چپ کر جائے، خاموش ہو جائے، شکست کھا چکا ہے وہ امریکہ.
اسرائیل. یہ نہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر ادھر تو ایک گولی بھی نہیں لگی, ایک شکست خوردہ ہے, اسی شکست کے زخم پر چاٹتا رہے. اور ایران کے بارے میں جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے امریکہ, روس اور چین, یہ 3 طاقتیں تھی نا, یہی 3 طاقتیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. چوتھی طاقت اب جو درمیان میں ابھر رہی ہے وہ ہے ایران. اس کے جو پازیٹیو اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے, قوم پہ پڑیں گے, ہمارے مستقبل پہ پڑیں گے, اس کا اگر میں احاطہ کرنا شروع کروں تو کہیں اور نکل جائے گا. ناظرین کرام, یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے ریئلی, یہ رجائیت نہیں ہے میری, نہیں, میں دیکھ رہا, میں پاکستان کا مقدر بھی بنتا اور سنورتا دیکھ رہا. رہی بات عمران خان کی, عمران خان کو یہ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے. ناظرین کرام, واقعات کا ایک ہجوم ہے جو مجتمع ہو رہا. میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں. کیا آصم منیر آپ کو نظر آیا؟ آپ ذرا اس کی احمد شریف کی شکل دیکھ لیں. اب اس کی شکل پہ بھی لعنت وہ پڑی ہوئی ہے, ہو. اور جس طرح بل بورڈ نہیں, کوئی نئی ایڈ اوپر آ جائے, اور ایڈ بھی اتنی ہو کہ بندہ نظر چرانی بھی چاہے تو نہ چرا سکے. یہ اتنا بڑا بل بورڈ ہے لگا ہوا, آپ ذرا دیکھیں اس کی طرف, لعنتی سا چہرہ بن گیا. آصم منیر بھی, ان کے چہروں کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی ہیں. یہ 47 نمبر گدوں کی, ووٹ چوروں کی. اتنا بڑا ظلم, اتنا نہیں آیا. حیرانی یہ ہے کہ عوام خاموش. یہ جس ملک میں بیٹھا ہوں, چند اسٹوڈنٹس نکلے, ناظرین کرام, یہاں وہ 10,000 بھی تعداد نہیں تھی, نکلے, ایک پر بھی گولی نہیں چلی. اگلوں نے کہا ہے صدر کو نکل جاؤ بھائی, یہاں سے بھاگ جاؤ. بھاگ گیا لے کر اپنا طیارہ. تبدیلی آ گئی. کیا ہوا بنگلہ دیش میں, کیا ہوا ہے یہ آپ کے بھارت کے اندر؟ تو بھارت سے سبق سیکھ لیجیے. میں رہ کر آیا ہوں نیپال میں. نیپال میں لوگ نکلے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ زیادہ لوگ, وہ 8-10 ہزار لوگ تھے, وہ اکٹھے ہو گئے. 3 لوگوں کو گولی لگی ہے. اس کے بعد فوج نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا, ہم گولی نہیں چلائیں گے. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ بھائی, بھاگ گئے سب, جیلوں میں چلے گئے. تو یہاں کیا ہے اتنا کمزور آمر؟ آپ کہتے ہیں نا بڑا جی طاقتور ہے, لوگ کہتے ہیں کمنٹ باکس میں, مجھے کمنٹس آتے ہیں, نہیں جی یہ بالکل ہی دبا لیے گئے ہیں, مغلوب کر لیے گئے ہیں. دبا لیے گئے ہیں, مغلوب کر لیے گئے ہیں, ہوتا چلا آیا ہے, اللہ کا بھی حکم ہے. یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ ظلم اس حد تک ہو اور ظلم کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. شور مچا دو کہ ہم باغی ہیں, ہم باغی ہیں. بغاوت کی اس وقت سب سے بڑا کار ثواب ہے. ناظرین کرام, اجازت دیجیے, آج اتنا ہی کافی. گزارش ہے آپ سے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں, اور جس نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے, کیونکہ اس چینل کو دبانے کے لیے, اس کا گلا گھونڈنے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے. ناظرین, اتنی کوشش جس کا شمار کوئی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیا کریں. آپ کمنٹ کرتے ہیں, میری ہمت افزائی ہوتی, میں اور جوش اور جذبے سے کام کرتا ہوں. اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں بہت جلد. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی والوں کو انتباہ, ہوشیار رہیے گا مولوی فضل الرحمان سے, قریب نہ پھٹکیے گا مولوی فضل الرحمان کے, اس کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے گا. میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر لپٹ کر رو بھی رہا ہو تو سمجھنا جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا. روضہ رسول کی جالی تھام کے ٹکرے مار رہا ہو کہ میں نیک ہو گیا ہوں, کبھی نہ تسلیم کیجیے گا. سمجھ لیجیے کوئی فراڈ ہے اس کے اندر, بچیے گا. جس طرح زہریلے سانپ سے بچا جاتا ہے, اڑنے والے سانپ سے بچا جاتا ہے, کوبرا سے بچا جاتا ہے. 1001 کوبرا ایک طرف, یہ اکیلا ایک طرف, وہاں مارے گا جہاں اس کا ڈھسا ہوا پانی بھی نہیں مانگے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.